ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। द भूत शो की एक और लेटेस्ट स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर अल्हम्दुलिल्लाह आपका? सर। माशाल्लाह, फिर गला खराब है आपका। गला तो लास्ट टाइम भी ख़राब था, उससे पहले भी तुम्हें पता है। और बस चलता रहता है यार, तुम जब जब नहीं, साथ होते हो ये तो। तब होता है जब जब आप किसी चीज पे हाथ डालते हैं डॉक्टर साहब। सही कह रहे हो। मेरे को लग रहा है ये वही केस है ना, हाँ, ऐसा ही है। वो हमारा पुराना दोस्त। हाँ, वही। वही ओके, वही केस। चले जी स्टार्ट करते हैं सर। क्या सुनाने जा रहे हैं आज? यार, दो किस्से सुनाऊंगा हम्म, और दोनों बड़े ज़बरदस्त हैं। ओके। एक औरत होती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। ठीक है। नॉर्मल घराना होता है, जैसे यूँ समझ लो कि लोअर मिडिल क्लास। हम्म, उनका एक बेटा होता है, वो होता है 5 से 6 साल का। तो बाप की डेथ के बाद अक्सर तुमने देखा है कि घर डिस्टर्ब हो जाता है, चाहे बड़े बच्चे हों छोटे बच्चे हों, माँ हो या बाप हो, दोनों की एक जगह होती है, एक इम्पोर्टेंस होती है। कुछ ना भी करे फिर भी आपके घर में एक प्रेजेंस रहती है रहमतों की। वो चली जाती है तो फिर बहुत मुश्किल हालात आ जाते हैं। मैं भी इस दर्द से गुजरा हूँ, तुम भी इस दर्द से गुजरे हो, हम दोनों इस चीज़ को हमने एक्सपीरियंस किया है। मेरे वालिद जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली आमीन, ज़िंदगी दे। आपकी वालदा जिंदा है, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन। तो उस बच्चे की माँ जिंदा थी, बाप का इंतकाल हो गया था। अब जनाब, बच्चा एक 6 साल का, एक तो, और दूसरों के बाप को देखे, माँ को देखे, तो उसको एक डिप्रेशन, एक टेंशन, एक सोच, एक स्ट्रेस कि यार इसका बाप है, मेरा नहीं है। इसका बाप इसको स्कूल लेकर आता है, मेरी माँ मुझे ड्रॉप करती है, कभी मैं जाता हूँ कभी नहीं जाता। करते करते हालात उनके घर के ख़राब होते रहे। इस औरत ने अब क्या किया, क्योंकि जब अपना सर का साया कोई चला जाता है तो एहसास होता है कि घर का बड़ा क्या होता है, घर का रहनुमा क्या होता है, आपके सर की चादर क्या होती है जब आपकी वो चादर छिन जाती है। जाहिर सी बात है, ना भाई पूछ रहा था, ना ससुराल वाले पूछ रहे थे, ना माँ बाप पूछ रहे थे। इसके हालात बहुत ख़राब हो गए, इतने कि इस औरत ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। अब वो बच्चा स्कूल जाता था, ये काम करने के लिए घरों में निकल जाती थी। वापस आती थी तो बच्चे को लेते हुए वापस आती थी, फिर जहाँ कहीं और काम करना होता था ये वहाँ बच्चे को साथ लेके जाती थी। करते करते 1 साल गुजर गया, बच्चे की उम्र बढ़ गई। आदत बच्चे को ये पड़ गई कि लोगों के घरों में जो खाने को मिलता था उस वक्त वो खा लिया करता था। माँ भी इसी तरीके से अपना वक्त गुजार के रात को घर आ जाते थे। एक रात माँ ने नोट किया कि बच्चा, छोटा सा घर था उसका, सहन था, बाहर बैठकर किसी चीज के साथ खेल रहा है। माँ ने समझा कि कोई खिलौना वगैरह होगा जिसके साथ वो खेल रहा है, तो माँ ने इग्नोर किया, अपने कामों में लगी रही। थोड़ी देर के बाद देखा कि बच्चा स्टिल वहीं पर बैठा हुआ है, वहीं पर मौजूद है। उसने फिर इग्नोर किया और फिर उस बच्चे की तरफ ध्यान दिया। फिर गई तो देखा कि बच्चे के हाथ में खून लगा हुआ, दोनों हाथों में। पहले उसने समझा कोई रंग है, कोई कलर है, लेकिन जब गौर से देखा तो वो खून था। माँ परेशान हो गई, उसने लगा इसके हाथों में चोट लग गई है। भागती हुई ले गई, नलके के नीचे हाथ रखे, हाथ में तो खून नहीं लगा हुआ था। माँ ने पूछा ये खून कहाँ से आया, तो कहने लगा कौन सा खून, कौन सा खून? तो कहने लगी कि ये तुम्हारे हाथ पे जो लगा हुआ है। ये खून थोड़ी है मामा, ये तो मैं उसके साथ खेल रहा था, वो देखो छोटा बच्चा दूसरा बैठा हुआ है, मैं उसके साथ खेल रहा हूँ। माँ की हवास
باختہ کہ کوئی موجود نہیں ہے, ہاتھ میں خون لگا ہوا ہے, تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی اور بچے کے ساتھ کھیل رہا ہوں. ماں کہتی پاگل ہو گئی ہو, کون ہے دکھاؤ مجھے. لے جاتی ہے, کوئی نہیں ہوتا وہاں پہ. کہاں تھا بچہ؟ ماں پوچھتی ہے, کہتا امی یہیں تو بیٹھا ہوا تھا, میں اس کے ساتھ کھیل رہا تھا, ابھی آپ کو دیکھ کے وہ چلا گیا ہے. ماں نے کہا کوئی نہیں ہے. اب ماں پریشان. ماں نے دوسرے دن اس کو سوچا کہ اسکول نہیں بھیج رہی, اپنے ساتھ ہی میں اس کو رکھ کے کہیں لے کے جاؤں. اب یہ ماں اس کو لے گئی جہاں جہاں وہ کام کرتی تھی. تو ایک گھر میں کچن کا جب وہ برتن ورتن دھو رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کونے میں بیٹھ کے کوئی چیز کھا رہا ہے. تو ماں کو غصہ آ گیا کہ پرائے گھر میں کوئی آ کے کچھ بول دے, کیوں کھا رہا ہے. اچھا وہ بچہ وہ کچھ کچھ کھا رہا ہے. صحیح ہے. ماں کو بڑا غصہ آیا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے کوئی چیز کھا رہا ہے, کوئی آ جائے کوئی بول دے تو یہ تو بات خراب ہو جائے گی. ماں نے جیسے ہی اس کو تھپڑ مارنے کے لیے اور چھیننے کے لیے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں چھیچڑے ہوتے کچے, وہ کچے چھیچڑے کھا رہا تھا اوہو. جو مرغی صاف کر کے انہوں نے ڈسٹ بن میں پھینکے ہوئے تھے. ماں اس سے چھینتی ہے, اس کو کہتی ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا, پاگل ہو گئے ہو, تم یہ کیا کر رہے ہو. اب ماں کو یہ فیل ہونے لگا کہ یہ باپ کی ایبسنس میں, باپ کے مر جانے کے بعد یہ تھوڑا سا مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. خیر ماں اس کو وہاں سے منہ دھلوا کے بٹھاتی ہے ایک جگہ پہ. ماں کام بھی کر رہی ہوتی ہے, پریشان بھی ہوتی ہے. گھر جاتے ہیں شام میں, ماں کہتی ہے کہ میں اس سے آج بات کروں. ماں اس سے پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے, معاملہ کیا ہے, تم ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو. تمہارے بابا کا انتقال ہو گیا, میں ہوں نا تمہارے ساتھ, میں تمہارا ساتھ دوں گی, میں آگے تک تمہیں سپورٹ کروں گی. تو کہتا ہے امی بابا کو تو جانا تھا, وہ تو چلا گیا. اب 6-7 سال کا بچہ, بابا کو جانا تھا وہ چلا گیا, اتنا ٹائم ہو گیا بابا کو, مجھے تو بابا یاد نہیں آتے, میرے پاس تو اور بھی اچھے دوست ہیں بابا سے زیادہ. اب ماں جب یہ بات سنتی ہے تو ماں بڑی حیران ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں اسکول کے دوستوں کی بات کر رہا ہے. تو بات کہتی ہے اچھا بتاؤ کون کون سے دوست ہیں تمہارے اسکول میں. کہتا امی اسکول میں تو کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا, میرے الگ دوست ہیں, میں گھر پر آتا ہوں, میں ان کے ساتھ کھیلتا ہوں, میں اسکول میں بھی انہی کے ساتھ کھیلتا ہوں. ماں کہتی ہے اور کون دوست ہیں. اب ماں کو ایک وہم ہوتا ہے کہ کسی غلط بڑے بچوں میں یا اس طرح کی چیزوں میں تو نہیں آ رہا, نام بتاؤ. تو وہ عجیب و غریب نام لینا شروع کر دیتا ہے جس میں انسانی نما کوئی نام ہوتا ہی نہیں ہے. ایک کا نام یہ ہے, ایک کا نام یہ ہے, ایک لڑکی ہے, ایک لڑکا ہے. ماں بڑا پریشان ہو جاتی ہے. ماں کہتی ہے میں کیا کروں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی. ماں اپنی خالہ کو, جو اس لڑکی کی خالہ ہوتی ہے, اس کو بولتی ہے کہ خالہ ایسا ایسا ہو رہا ہے. اچھا اس کی خالہ جو ہوتی ہے وہ بڑی دیندار خاتون ہوتی ہے, وہ جیسے دعائیں کرنا اور اس طرح کی چیزیں. تو خالہ کو بتاتی ہے کہ خالہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. وہ کہتی ہے کہ اچھا تم کسی وقت فارغ اوقات میں اس کو لے آؤ. یہ ایک دن چھٹی ہوتی ہے جس دن, اس دن بچے کو لے جاتی ہے خالہ کے پاس. خالہ بچے کو دیکھ کے بولتی ہے اس کو میرے گھر پہ اندر نہیں لے کر آ. اب یہ پریشان ہو گئی, میں تو اس کو لے کر آئی ہوں, آپ ہی نے بلایا تھا. آپ کے بولا نہیں, اس کو میرے گھر میں نہیں لانا, تم بھی چلی جاؤ اور اس کو بھی لے جاؤ. یہ پریشان ہو گئی, خالہ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے. بولے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی, ابھی تم جاؤ میرے گھر سے جاؤ. یہ روتی دھوتی کہ یار میری خالہ نے مجھے گھر سے نکال دیا, اس کو اصل حقیقت پتہ نہیں ہے, نکال دیا مجھے گھر سے اور میرے بیٹے کو تو اندر ہی نہیں آنے دیا. یہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے گھر چلی جاتی ہے, روتی رہتی ہے. روتے روتے نا اس کو کان میں اس کے میاں کی آواز آتی ہے کہ تمہارا بیٹا اب تمہارا بیٹا نہیں رہا, اب یہ کسی اور کا بیٹا ہے, کسی اور کی چیز ہے. تو یہ ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ یہ آواز کہاں سے آئی. پھر کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا گمان ہو. یہ وضو کرتی ہے, نماز پڑھتی ہے, اللہ سے دعا مانگتی ہے کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں,
اور کوئی حل نہیں ہے. مجھے تو راستہ بتا دے. مجھے جس طرح سے ایک استخارہ ہوتا ہے, مجھے تو راستہ بتا دے, میں کیا کروں, میں کس کی مدد مانگوں. خیر یہ روتی رہتی ہے, دعائیں مانگتی رہتی ہے. کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے, یہ سو جاتی ہے, بچہ بھی سو جاتا ہے. خواب میں اس کا میاں آتا ہے. کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے کو فلانی جگہ, ایک جگہ ہوتی ہے ان کے گھر کے باہر, جس طرح سے کوارٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پر اس درخت کے نیچے ایک بچہ ملا تھا. یہ بہت روتا تھا, مجھے بہت یاد کرتا تھا. اس کو ایک بچہ ملا تھا, وہ بچہ تھا شیطان کا. اس بچے نے اس سے وعدہ کیا ہے تمہارے بیٹے سے, اگر تم ہمارے ہو جاتے ہو, ہمارے ساتھ ہو جاتے ہو, دوستی کر لیتے ہو, تو تمہیں دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے, لیکن تم وہی کرو گے, وہی کھاؤ گے جو ہم کہتے ہیں. اب وہ ایک چھوٹا دماغ, 7 سال کے بچے کو اپنی کیا سوچ ہوتی ہے, اس کو اگر آپ کہو گے کہ بیٹا یہ پیاری چیزیں, اس کو میٹھی چیزیں اس کو کھاؤ, اگر اس نے زندگی میں نہیں کھائی ہوئی ہوگی تو وہ کیا کرے گا, اٹھا کے کھا لے گا. صحیح ہے. اور آہستہ آہستہ اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا جائے گا. اب جب یہ خواب دیکھتی ہے, اس کی نا ہڑبڑاہٹ میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, ادھر ادھر دیکھتی ہے, کہتی ہے نہیں یہ صرف خواب ہی ہوگا, یہ خواب ہے اس کا, یہ اور کچھ نہیں ہے. تو یہ جب اٹھتی ہے دیکھتی ہے تو بچہ تو اس کے برابر ہوتا نہیں ہے. اب بچہ کہاں گیا؟ یہ نکلتی ہے کمرے سے باہر. 2 کمرے ہوتے ہیں چھوٹے کوارٹروں کے, جس طرح سے ہوتے ہیں, صحن ہوتا ہے, واش روم بھی باہر ہوتا ہے, کچن بھی باہر ہوتا ہے. یہ دیکھتی ہے بچہ تو ہے نہیں, بچہ نہیں ہے. دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے, اندر سے تالا لگا ہوا ہے. اب چھوٹی سی سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں. یہ کہتی ہے میں چھت پہ جا کے چیک کرتی ہوں. چھت پر جاتی ہے تو چھت پر کوئی بچہ نہیں ہوتا اس کا. یہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے. چھت سے اوپر دیکھتی ہے, نیچے جھانک کے کہ کہیں گر تو نہیں گیا. کچھ نہیں ہوتا. نیچے بھاگتی ہے, دروازہ کھولتی ہے, باہر دیکھتی ہے, چیختی چلاتی ہے, کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی. اس کو اندر سے آواز آتی ہے, ماں میں ادھر ہوں. تو کہتی ہے یہ ابھی تو میں نے اندر گھر سارا دیکھ لیا تھا. یہ واپس آتی ہے, دروازہ لاک کرتی ہے, ڈھونڈتی ہے کہاں ہے, آواز آتی ہے, ماں میں یہی ہوں چارپائی کے نیچے. ماں جب چارپائی کے نیچے دیکھتی ہے تو بچے کی ایک عجیب ہی شکل ہوتی ہے. مطلب اس کو وہ بچہ اس کا بیٹا لگ ہی نہیں رہا ہوتا, اور وہ بلی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے. اب ماں ڈر جاتی ہے. ماں اس کو ڈر کے کھینچتی ہے بیڈ کے نیچے سے, چارپائی کے نیچے سے کھینچ کے وہ بلی کا ہٹاتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم, تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو کہتا ہے ماں تم بھی کھاؤ, یہ بہت اچھی چیز ہے, اور آپ کو بھوک نہیں لگے گی, کبھی آپ کو اور کچھ کھانے کا دل نہیں کرے گا. اب ماں کے دماغ میں نا اس کا شوہر جو خواب میں آتا ہے وہ چیزیں گھومنا شروع کر دیتی ہے. یہ پھر اپنی خالہ کو بتاتی ہے کہ خالہ یہ ہوا ہے. تو خالہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں نہیں آنے دیا تھا اس لیے کہ اس کے ساتھ نحوست والی چیزیں میرے گھر پر انٹر ہو رہی تھی, جو میری بابرکت چیزوں کو پریشان کر رہی تھی. میں نے اس لیے تمہارے بیٹے کو اندر نہیں آنے دیا. بہتر یہ ہے دعا کرو کہ تمہارا بیٹا یا تو مر جائے, ٹھیک ہے, یا تو کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جو تمہیں اس کا علاج کر کے دے, کیونکہ تمہارے بیٹے نے اس عمر میں ہی 7 سالوں میں ہی تمہارے بیٹے نے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا. اب یوں سمجھ لو کہ جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جائے گا اس کی چیزیں اور خطرناک ہوتی جائیں گی. اس کے پاس آگے جا کے بے انتہا دولت ہوگی, اس کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہوگی, ہر چیز ہوگی, لیکن یاد رکھنا تمہارا بیٹا انسان نہیں ہوگا. تمہارے بیٹے کے اندر کوئی انسان والی خصلت نہیں ہوگی, اور ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ وہ انسان کا گوشت کھانا شروع کرے اور تمہیں بھی کھا جائے. تو یہ ڈر جاتی ہے. تو کہتی ہے خالہ میرے تو سرکل میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, ایسا کوئی بندہ نہیں, میں کس کو دیکھوں. تو کہتی ہے میں تمہیں ایک بندہ بتاتی ہوں, وہ عالم نہیں ہے, تم اس بندے کے پاس جاؤ. عامل نہیں ہے, سوری, اس بندے کے پاس جاؤ, اور وہ بندہ جو ہے تمہیں خود پڑھنے کے لیے چیزیں دے گا, اور اس کا علاج
تم نے خود اپنی اچھائی سے کرنا ہے. ہوں. اس کا علاج کوئی عامل نہیں کر سکتا, کوئی جادوگر نہیں کر سکتا, کوئی مولوی, کوئی حکیم نہیں کر سکتا. اب بیٹے کا معاملہ ہے, یہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں جاؤں گی, بیٹے کو اسکول بھیجتی ہے اور خود اس بندے کے پاس جاتی ہے, اس کو سارا ماجرا بتاتی ہے. بندہ کہتا ہے مجھے 2 دن کا ٹائم دو, میں تمہیں قرآن پاک سے کچھ ایسی چیزیں, کچھ آیات ایسی نکال کے دوں گا جو تمہیں پڑھنی ہے. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے. یہ 2 دن کے بعد دوبارہ اس کے پاس جاتی ہے. اب اس 2 دن کے اندر بچے کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوتی ہے, کیونکہ اسے شیطان انٹیمیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ تمہاری ماں تمہیں مارنے کے چکروں میں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. بچے کو بخار آنا شروع ہو جاتا ہے, بچہ خون کی الٹیاں کر رہا ہوتا ہے. ماں کو ڈرانے کے لیے بچے کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو رہے ہوتے ہیں, بچہ رات میں اٹھ کے چیخ رہا ہوتا ہے. خیر وہ کہتی ہے میں نے کرنا تو ہے, مرتا ہے تو مر جائے. 2 دن کا انتظار کرتی ہے. 2 دن کے بعد وہ اس آدمی کے پاس جاتی ہے. وہ مولانا صاحب جو ہے وہ اسے قرآن پاک سے کچھ آیات نکل کے دیتا ہے, کہتا ہے کہ یہ تم پڑھنا شروع کرو اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. تمہیں صرف اور صرف اپنے گھر میں اچھائی رکھنی ہے, پازیٹیو باتیں, پازیٹیو چیزیں رکھنی ہیں. تمہیں اپنے بیٹے کو اس لائف میں واپس لانا ہے. خیر ماں ہوتی ہے, اس کا عزم تو ایک ہائی لیول پر ہوتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کر لوں گی. یہ آتی ہے گھر پر. جب گھر پر آتی ہے تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ تم فلانے کے پاس سے ہو گئی. یہ پریشان ہو جاتی ہے. بولے ماں ایک بات یاد رکھنا, تم نے اگر یہ پڑھنا شروع کیا تو میرے ساتھ تم بھی ماری جاؤ. میں تمہیں اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں. میں نے جو کچھ بھی کیا ہے, تم سوچو میں 7 سال کا ہو کے اتنی باتیں کر رہا ہوں, تو میرے اندر کتنی چیزیں ہوں گی اور میں آگے جا کے کتنا آگے بڑھ سکتا ہوں. تمہاری سوچ ہے, میں تمہیں اس گھر سے نکالنا چاہتا ہوں, میں تمہیں ماں محلوں میں رکھوں گا, میں تمہیں یہ کروں گا, لوگوں کے گھروں کے کام. اب اس کا بیٹا اپنی ماں کی سہولت سوچ رہا ہے, اپنی ماں کے لیے ایک پازیٹیو چیزیں سوچ رہا ہے کہ یار میری ماں گھروں میں کام کرتی ہے, پہلے کبھی نہیں کیا, اب میں اسے عیش و آرائش والی زندگی دینا چاہتا ہوں. ہر اولاد کا ایک یہی خواب ہوتا ہے, کہ یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو ایک اچھی زندگی دوں. خیر ماں کہتی ہے ہاں لیکن تم اس طرح سے نہیں کرو جس طرح سے تم کر رہے ہو. تمہیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے آزاد کروانا پڑے گا. ہر چیز پر قادر اللہ کی ذات ہے. اللہ نے یہ لکھا ہوا ہے, اچھے دن تھے اچھا کھاتے تھے, اللہ نے یہ لکھا ہوا ہے ہم یہ کھائیں گے, آگے اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اس نے ہمیں کیا کھلانا ہے. تمہاری طرح یہ غلیظ اور غلاظت والی چیزیں نہ میں کھاؤں گی نہ میں تمہیں کھانے دوں گی. ماں یہ کہہ کے چلی جاتی ہے, وضو کرنے کے لیے بیٹھتی ہے, دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں, بالکل کریک ہونے کی آواز آتی ہے اور وہ زمین پر گرتا ہے اور چیختا ہے ماں مت پڑھو, یہ چیزیں مجھے مار دیں گی, میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا ہے. ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی, یہ میرا تم سے وعدہ ہے. کہتا ہے ماں نہیں میں مر جاؤں گا. ماں ابھی پہلے ہی دن اس کو پڑھنا شروع کرتی ہے تو بچے کی حالت بہت بگڑ جاتی ہے, اتنی بگڑ جاتی ہے کہ بچہ 1 سینٹی میٹر تک موو نہیں کر سکتا. کمر اس کی توڑ دیتے ہیں, اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں. ماں اس کو گود میں اٹھا کے 4 پائی پہ ڈالتی ہے, جو کہ بالکل ٹوٹا پھوٹا بچہ ہوتا ہے, منہ سے خون بہہ رہا ہے, آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے. ماں کو پتہ ہے کہ یہ مر جائے گا, لیکن ماں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ مرے بھی تو مسلمان ہو کے مرے, کیونکہ اس کے ساتھ جو چیز جڑ گئی ہیں وہ چیزیں اب اس کا جان نہیں چھوڑیں گی. اس طرح سے ماں پڑھائی کرتی ہے ساری رات, صبح میں بچہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں بالکل صحیح ہوتے ہیں نارمل. ماں پریشان کہ یہ کیا ہوا, کہ ماں جب تم پڑھ رہی تھی تو یہ لوگ یہ چیزیں میری ہڈیاں توڑ رہی تھیں, مجھے تکلیف دے رہی تھی, تم نے بند کیا میں ٹھیک ہو گیا, انہوں نے مجھے صحیح کر دیا. دیکھو ماں یہ کیا کر سکتے ہیں, یہ مجھے میری ہڈی توڑ کے جوڑ سکتے ہیں, میں کھڑا ہو سکتا ہوں, میں مر نہیں سکتا, مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا میں مروں گا نہیں. ماں کہتی ہے کہ بیٹا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے
جس چیز کو تخلیق کیا ہے بے شک. اس کو ختم بھی ہے، جس کا عروج ہے اس کا زوال بھی ہے. شیطان تک کو موت آئے گی، اس تک کو سزا ہوگی. تو کیا چیز ہے؟ کہتا ہے ماں میں شیطانوں کا شیطان ہوں. اب یہ لڑکا نہیں بول رہا، اس کے اندر جو چیز ہے وہ بول رہی ہے کہ میں شیطانوں کا شیطان ہوں، مجھے شیطان کیا کرے گا، میں نہیں مروں گا، میں تمہیں تم سے بڑا ہو کے دکھاؤں گا، میں تمہیں یہ کر کے دکھاؤں گا. ماں کیا کہتی ہے؟ چل بیٹا ٹھیک ہے، اب تو مرتا ہے تو مر جا. رات ہوتی ہے، ماں دوبارہ پڑھائی شروع کرتی ہے، اور اس رات ماں ساری رات پڑھائی کرتی ہے، ساری رات پڑھائی کرتی ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس لڑکے کی ہڈیاں وڈیاں سب کریک ہونے کی آواز آتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ماں تم مذاق سمجھ رہی ہو، یہ چیزیں مجھے مار رہی ہیں، اب مجھے مار دیں گی، یہ پڑھنا بند کرو. وہ کہتی ہے نہیں، اگر مار دیتی ہیں تو تو مر، میں نے شوہر کھویا ہے، اولاد بھی کھو دوں گی، لیکن میں تمہاری اس بات میں کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں دوں گی. تو مرتا ہے تو مر جا، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مر اور شیطان پہ لعنت بھیج کے مر. ماں پھر دوبارہ پڑھنا اسٹارٹ کر دیتی ہے. اب ان جنات کو، جو شیطانی جنات ہیں، ان کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ لٹرلی اس بچے کا دم گھٹنا شروع کر دیتے. تو بچے کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آج کام پورا ہے. کہتا ہے ماں میں مرنے والا ہوں، بتا تیری خواہش بتا کیا ہے. اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اب یہ مجھے مار دیں گے، تو نے مارا ہے مجھے، انہوں نے نہیں مارا، مارا تو نے، لیکن میں اولاد ہونے کے ناطے تیرے خاطر جو کرنا چاہتا تھا وہ تو نے مجھے کرنے نہیں دیا. اب مجھے بتا میں تیرے خاطر کیا کروں. وہ کہتے تو کلمہ بھر ابھی، اور جو میں پڑھ رہی ہوں میرے پیچھے پڑھ. وہ اپنی ماں کی آخری خواہش سمجھ کے اس کو پورا کرتا ہے، کلمہ بھرنا شروع کرتا ہے. ماں کچھ پڑھتی ہے، یہ پڑھنا شروع کرتا ہے. پڑھتے پڑھتے ایک بڑی ہچکی دیتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے، کہتا ہے رحمان الرحیم کہتا ہے، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اس طرح سے یہ قصہ ان کا ختم ہو جاتا ہے. ماں بڑا روتی ہے، اے میرا بچہ مر گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اسی خالہ کو بولتی ہے، ظاہر سی بات ہے، لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کیا ہوا، بتاتی ہے یہ معاملات ہوئے. وہ جو خالہ ہوتی ہے، اس خالہ نے اس جنات کو ان کے گھر پہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے گھر کا کالا منہ کرنے والی وہ خالہ ہی ہوتی ہے اس کی. کیونکہ اس کی خالہ چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے کے ساتھ اس کا رشتہ ہو جائے. اس کی بیٹی کے ساتھ بیٹے کے ساتھ اس لڑکی کا رشتہ ہو جائے، جس کا بیٹا بھی مر گیا اور میاں بھی مر گیا. اچھا اوکے، صحیح ہے. لیکن شادی ہو جاتی ہے، وہ کسی اور کی ہو جاتی ہے. اب اس کا یہ ایم ہوتا ہے کہ اس کا میاں بھی مر جائے، بچہ بھی مر جائے، تو یہ فارغ ہو جائے، تو اس کی شادی جو ہے وہ میرے بیٹے کے ساتھ ہو جائے. لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ عورت، جب اس کی یہ خالہ اس گھر میں گھستی ہے، وہی شیطان جو جن ہوتے ہیں اس بچے کا، کیونکہ ان کا دوست بن چکا ہوتا ہے، بدلہ لینے کے لیے اس کی خالہ کو اسی گھر میں مار دیتا. ویری گڈ. خالہ کے ساتھ تو اچھا ہوا. خالہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ برے عمل کا برا نتیجہ ہوتا ہے. تم نے ایک بات نوٹ کی عاشق، اس کے ساتھ ایک دوسرا قصہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جوڑنے لگا ہوں میں، جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے یار اس کے پاس تو یہ بھی آ گیا، اس کے پاس تو یہ بھی آ گیا. بہت ایسے قصے. دیکھو بے شک نوازنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے بے نیاز نوازتا ہے. لیکن اللہ کے ساتھ توبہ نعوذ باللہ ایک اور چیز تصل میں آئی ہوئی ہے، اور وہ ہے شیطان مردود. ٹھیک ہے، شیطان مردود کا کام ہی یہی ہے، آپ کو دنیا کی عیاشیاں دکھا دکھا کے آپ کو وہ مس گائیڈ کرتا ہے. اس کا کام ہی یہی ہے. وہ دنیا کی آپ کو ہر آسائش دے سکتا ہے شیطان، ہر آسائش. اس کے پاس اتنی نالج ہے کہ تمہاری سوچ ہے
مطلب اندازہ لگا لو کہ اس کے پاس جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. بیسیکلی وہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو تھا نہیں, تو اللہ کی ایک پلاننگ تھی. اس پلاننگ کا شیطان کو کیسے پتا؟ اور پھر شیطان نے جب یہ کہا کہ میں قیامت کے دن تک آپ کے بندوں کو بہکاتا رہوں گا, ورغلاتا رہوں گا, تو اس کا مطلب شیطان کو پتا تھا کہ قیامت کا دن آئے گا, جبکہ اللہ نے قیامت کے دن کا اس وقت تک ذکر نہیں کیا. شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک موقع دیں. مطلب اس کا مطلب شیطان کو پتا تھا کہ دنیا بنے گی, صحیح ہے, دنیا بنے گی اور اس کے بعد قیامت آئے گی. تو سوچو کہ شیطان کا علم کتنا ہوگا, کیونکہ وہ آسمانوں میں تھا, اللہ کی بارگاہ میں تھا تو جن, لیکن فرشتوں سے زیادہ اوپر درجے پر تھا. اس نے انسان کو پہلے دن سے ہی ورغلانا شروع کیا. پھر تم نے دیکھا کہ اس نے بھائی سے بھائی کا پہلا قتل کروا دیا. پھر اس نے 2 فرشتے جو اللہ نے زمین پر اتارے نفس لے کر انہیں ورغلایا. تو اس طرح سے شیطان آپ کو اچھی اچھی چیزیں دکھا کے دنیاوی, جو کہ اللہ کی نظر میں غلیظ ہے, آپ کو ورغلاتا ہے. اولاد کی شکل میں, دولت کی شکل میں, عورت کی شکل میں, جائیداد کی شکل میں. تو قصہ جو یہ ہے, تم نے ایک بات نوٹ کی ہے, ہمارے اپنے سرکل میں فرینڈس کے, دوستوں کے, 1-2 دوست ایسے ہیں جو 0 سے اسٹارٹ ہوئے. ہاں بہت ہیں ایسے. بہت, ٹھیک ہے, میں اپنی مثال لیتا ہوں. میں 0 سے اسٹارٹ ہوا ہوں. کیا تھا میرے پاس؟ کتنے عرصے میں بنا ہوں میں؟ آئیڈلی 2007 کے بعد بنا ہوں میں. کتنا عرصہ ہوگا؟ اور 7 کے بعد جس طرح سے میں نے اسپیڈ پکڑی ہے, الحمدللہ تمہارے سامنے ہے. اس میں پیورلی کس کا کام ہے؟ اللہ پاک کا, اللہ کا, پیورلی اللہ کا کام ہے. کیونکہ اللہ چاہے تو مجھے آسمان پر بٹھا دے, چاہے تو زمین پر گرا دے. اسی طرح سے میرے پاس میرے سرکل میں باہر ایک ایسا بندہ ہے آشی, جو 3 سال میں ارب پتی بنا ہے, میری آنکھوں کے سامنے بنا ہے. لیکن وہ یہ پتہ کیا کہتا ہے مجھے, میں تجھے بتاؤں گا نہیں, لیکن اتنا یاد رکھنا جو تو کرتا ہے میں اس کا الٹ کرتا ہوں. اب اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ میں صبح اٹھ کے صبح 5:30 بجے اٹھتا ہوں, میں 5:15 5:30 الحمدللہ نماز پڑھ کے میں ذکر کرتا ہوں, اور ذکر کر کے پھر میں اپنے ڈیلی کے کام اسٹارٹ کرتا ہوں. وہ بندہ رات کو 2:30 بجے شروع ہوتا ہے کچھ پڑھنے کے لیے, اور 4:30 بجے تک پڑھتا ہے. اس کے بعد وہ سو جاتا ہے اور صبح اٹھ کے نہا کے اور وہ اپنے کاموں پر لگ جاتا ہے. بڑا بزنس مین ہے, میں بڑا قریب سے اس کو جانتا ہوں, شاید تو بھی جانتا ہوگا, بعد میں بتاؤں گا, تو ملا ہوا بھی ہے اس سے. وہ بندہ شیطانی کاموں کے پیچھے. اب وہ جو بچے والا معاملہ تھا وہ یہی تھا, جو ایلیومیناٹی والا سین ہے وہ یہی ہے. لوگ شاید ان چیزوں کو, کیونکہ لوگوں نے تجربہ نہیں کیا, ان کے سامنے سے چیزیں گزرتی نہیں ہیں. لیکن میں نے تمہیں بتایا تھا کہ مجھے ایلیومیناٹی کی, ہاں ٹھیک ہے, جو ہوئی تھی, ٹھیک ہے, چلو آگے. تو یہ چیزیں لوگوں کو تب سمجھ میں آئیں گی جب ان کے اوپر سے یہ چیزیں گزریں گی, جب وہ اس لائف میں سے گزریں گے. ابھی جیسے میں نے
میرے گھر کے کراچی کے معاملات جو تمہیں بتا رہا ہوں اپارٹمنٹ کے، جناب ادھر پھر سے ایکٹیویٹیز اسٹارٹ ہو گئی. ایک دن میں نے ایک پاؤ مٹھائی رکھی تھی تو وہاں پہ ایک ہجوم مچ گیا، شور شرابہ. آشی میرے ناخن تک کھینچے، مجھے مارا گیا، میرے پیٹھ جلائی گئی، عجیب و غریب قسم کی اذیت دی گئی. پھر میں نے ایک انسٹا پر ریل رکھی تھی، ٹھیک ہے، جس میں عورت کونے میں کھڑی ہوئی ہے. اس نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے دوسرے تیسرے دن جو میرے ساتھ ہوا وہ بہت برا ہوا میرے ساتھ. تو چیزیں آہستہ آہستہ سے کافی عرصے تک سنبھل گئیں، پھر بگڑ گئی. اب مجھے نہیں پتا کہ کتنا عرصہ یہ ساری چیزیں میری چلتی رہیں گی. میری ایک عادت ہے، میں اپنی آفس کے بیک یارڈ میں ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں پر کبوتروں کو دانہ ڈالتا ہوں میں. تو ابھی یہ آج صبح کی بات بتا رہا ہوں میں تمہیں، آج صبح کی ہے، آج صبح کی بات. میں کبوتروں کو دانہ ڈال رہا تھا تو اس میں سے ایک کبوتر آیا اور میرے، حالانکہ عموماً شولڈر پر آ کر کبوتر بیٹھتے نہیں ہیں، شولڈر پر آ کے بیٹھا اور وہی اس کے منہ میں وہ باجرے کا جو دانہ تھا وہ دانہ تھا، اور اس نے اتنی زور سے وہ کیا کہ میرے کان کے ادھر اندر، میں پھیلاتا ہوا دانہ تو نکل گیا، لیکن ایک مجھے ٹینشن ہوا کہ یہ چیز کیا تھی بھائی. میں اندر جا کے بیٹھ گیا، 5 منٹ کے لیے میری آنکھ لگی ہوگی. آشی اس کبوتر کو میں نے جو اس کی اصل شکل میں دیکھا وہ کبوتر تھا ہی نہیں، اور عجیب ہی کوئی مخلوق تھی جو کہ میرے شولڈر پہ بیٹھی نہیں تھی، میرے ساتھ کھڑی تھی، اور اس نے میرے کان کے اندر کوئی گرم سریے کی طرح کی لاوا، جو سریا وہ میلٹ کرتے ہیں نا، اس طرح کی کوئی ڈراپس بنا کے میرے کان میں ڈالنے کی کوشش کی. لیکن چونکہ میں وہاں پر کھڑا ہو کے صدقہ دے رہا تھا تو اس صدقے کی وجہ سے، اور جو میں نے ذکر کیا ہوا تھا، یہ صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے، اس ذکر کی وجہ سے میری جان بچ گئی. نہیں تو اس کان سے میں بہرا ہو چکا ہوتا، اندھا تو میں رات کو ویسے ہی ہو جاتا ہوں. اور کھانسی ویسے ہو جاتی ہے؟ کھانسی یار وہ سارا دن نہیں تھی یار، کل بھی نہیں تھی. خیر سٹوری آج والی بڑی زبردست تھی ڈاکٹر صاحب، وہ جو بچے والی بچے سٹوری. والی اسٹوری ہوتی. بھائی آپ لوگوں کو سٹوری آج کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا. اس میں ایک قسم کا ایک میسج تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں یار، ایک سبق آموز، ایک ایموشنل سٹوری تھی. نہیں میسج بھی ہے نا کہ آپ شیطانی چیزوں کے پیچھے نہ پڑے. یار اب بچہ ہے، اب بچے کو کیا پتا، دیکھو اب وہ کیا شیطانی چکر کے پیچھے بھاگے گا. اب یہ اس کے ساتھ ایک مس ہیپ ہونا تھا، وہ بیچارے کے ساتھ ہوا، اور وہ اصل میسج تھا ایسی خالاؤں کے لیے نا. آئی مین سوری یار، میں ایسی ورسٹ سینیریو میں بات کر رہا ہوں. میں ویسے تم نے ایکسپیرینس کیا کبھی خالاؤں کے ساتھ ایسا کچھ؟ نہیں پکا بن رہا ہے. نہیں، میری تو خالہ ایک ہی تھی نا، ایک ہی میری خالہ تھی برما، وہ گزر گئی. وہ بڑی نیک خاتون ہوا کرتی تھی، تو ہمارے ساتھ تو الحمدللہ سب. مجھے دنیا میں 2 چیزوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، 2 طرح کے لوگوں سے. ایک مجھ سے، اور نہیں تجھ سے تو میں پیدائشی ڈرتا ہوں. ایک وہ جو بہت زیادہ نیک ہو، اس سے میں بہت ڈرتا ہوں، لٹرلی وہ بہت ڈرتا ہوں. اور دوسرا غریب سے. ان 2 طرح کے لوگوں سے میں بہت ڈرتا ہوں. چلو جی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. کہاں گیا؟ اچھا میں اوپر دیکھ رہا تھا کیمرہ. اچھا کیمرہ نیچے. دوسرا یہ کہ میں انسٹا پر ڈیلی اب کوئی نہ کوئی اپنے اپارٹمنٹ کی یا ویسے ریل رکھ رہا ہوں، پوسٹ ڈال رہا ہوں، تو لازمی دیکھا کریں، بڑی مزے کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں. جیسے آج میں نے ایک بہت پرانا اینشینٹ قبرستان برسٹل میں، یو کے میں، وہاں کی ایک ویڈیو تھی میرے پاس، تو وہ میں نے رکھا ہے. اور وہ 1400 ایئرس کا ہے، وہ دیکھیے گا، بڑا زبردست ہے. وہ بھی سیمیٹری بڑی زبردست ہے. اچھا یہ ویڈیو آپ کا خود کا ریکارڈ کیا ہوا تھا؟ کسی نے ریکارڈ کر کے بھیجا مجھے. سمجھ گیا. ہاں جلدی سمجھ جاتے ہیں. میں ہر چیز جلدی سمجھ جاتا ہوں. یو کے کی بات چل رہی ہے، یو ایس اے کی نہیں چل رہی. ہاں میں بھی یو کے کی بات کر رہا ہوں. یو ایس اے کی نہیں چل رہی. اب میں کل کے بتاؤں گا.
हाँ, तो खुल के बता। छोड़ चले। अच्छा जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज बहुत लंबी स्टोरी हुई, आप लोगों के साथ बहुत अच्छी बातें हुई, मतलब डॉक्टर साहब के साथ आज बहुत अच्छी बातें हुई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, सवालात ज़रूर पूछिएगा, आपका राइट है, आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे। और दूसरा, डॉक्टर काशिफ की जो इंस्टा की आईडी है वो है kashif.akh, तो आप इंस्टा पर जाकर kashif.akh पर जाकर उनके वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। साथ में उनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो उस पर अपडेट करते रहते हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा। और हाँ, स्टोरी का ये जो सिलसिला है ये इंशाल्लाह ताला हम रखेंगे कैरी ऑन। आप लोगों की अपनी जो स्टोरीज़ हैं वो भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल मिल जाएगी, तो हमें अपनी स्टोरीज़ भेजें, डॉक्टर साहब उसको अपनी ज़बान में अपनी आवाज़ में नरेट करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से सिया बाबा, अल्लाह हाफ़िज़।